नाज़रीन, यमन इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है और अब यमन की जानिब से एक और इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया है, जबकि इसराइल की बंदरगाह पर मुसलसल हमले जारी हैं यमन की जानिब से। जबकि अमेरिका अब खुलकर सामने आ गया है और उसने इसराइल की मजीद मदद करने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है। कैसी सूरत हाल में जब इसराइल पूरी तरह से घिरा हुआ है, लबनान, सीरिया, इराक, यमन, यहाँ से हमले हो रहे हैं, उस सूरत हाल में, मुश्किल तरीन सूरत हाल में, जो सबसे बड़ा इत्तेहादी इसराइल का अब वो कैटेगोरिकली पीछे हट गया है। जबकि मगरबी किनारे में यानी वेस्ट बैंक में एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। ऐसी सूरत हाल में जब गजा में 4 दिनों का वक्फा हुआ है, अब वो लड़ाई वेस्ट बैंक में शिफ्ट होती हुई वहां पर हमें नजर आ रही है। दर्जनों इसराइली फौजी वहां पर हलाक हो रहे हैं, जबकि इसराइल की जानिब से भी वहां पर बमबारी जारी है और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इसराइल बहुत जल्दी में है कि वेस्ट बैंक से भी फलस्तीनियों का सफाया किया जाए और उन्हें जॉर्डन में धकेला जाए। इसलिए जो वेस्ट बैंक और जॉर्डन की बॉर्डर की सूरत हाल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। जबकि नेतन्याहू के घर का घिराव हो चुका है, 1 लाख से ज्यादा लोग नेतन्याहू के घर का घिराव कर चुके हैं और अब उसकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट उसके दरवाजे पर आ पहुंचा है। जबकि जो प्रिजनर्स रिलीज किए गए हैं उनके हवाले से भी बहुत सी अहम चीजें जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले हम यमन की सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। कल भी एक बहुत बड़ा दिन था जब इंडियन ओशन में और रेड सी में बड़े हमले किए गए इसराइली जहाज़ों पर। और रेड सी में कल यमन ने एक और इसराइली जहाज़ को अपने कब्जे में लिया जो कि जिम कंपनी का है, जो कि इसराइल की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि 90 मुल्कों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है और दुनिया भर में 200 बंदरगाहों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान लेकर जाती है। तो वो इतनी बड़ी कंपनी का जहाज उन्होंने कब्जे में लिया और आज फिर यमन की जानिब से एक और इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया, इस पर हमला किया गया है। इसको कब्जे में नहीं लिया गया लेकिन इस पर हमला किया गया। ये इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, वहां पर कितना डैमेज हुआ है और क्या वो डूब गया है, उसके क्रू को कितना नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। लेकिन अभी ये थोड़ी देर पहले की खबर है कि एक और इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया। जबकि यमन की जानिब से जो इनकी इलाट की बंदरगाह है यहां पर हमले मुसलसल जारी हैं। कल भी बहुत हमले किए गए थे, बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था जिससे इलाट पर बड़े धमाके सुने गए और खुद इसराइली मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। आज भी इलाट की बंदरगाह पर यमन की जानिब से हमले किए गए हैं। तो गजा में वक्फा जरूर है लेकिन जंग बाकी तमाम बॉर्डर्स पर और बाकी पूरे रीजन में फैल चुकी है और पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ जारी है और रोज बरोज इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। बल्कि कल रात तो हम एक बड़ी इलाकाई जंग से चंद मिनट दूर थे। ईरान इसराइल पर हमला करने वाला था, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हकायक सामने आ चुके हैं कि जब मुआहदे में खिलाफ वर्जी की गई इसराइल की जानिब से और इसराइल दोबारा हमला करने वाला था गजा पर, तो उस वक्त ईरान ने पूरी तैयारी पकड़ ली थी और वो इसराइल पर हमला करने जा रहा था। फिर बड़ा माहौल ठंडा किया गया, वो भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आपके सामने आगे चल के रखते हैं। आप ये मैप भी देखिए कि यमन इतना मौसर साबित क्यों हो रहा है इस जंग में, सबसे बड़ा जो उसका इतना मौसर रोल है वो क्यों है। आप अगर मैप पर देखें तो ये जो पूरा टेरिटोरियल उनकी पोजेशन है, उनकी मलकियत है, इसका इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ से जितने भी जहाज़ रेड सी से गुजरते हैं कि जो कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है और यूरोप और एशिया को मिलाने का सिर्फ इकलौता रूट है, और उन तमाम जहाज़ों ने यानी दुनिया भर के जो जहाज़ गुजरते हैं वो यहाँ इस टेरिटरी से होकर गुजरते हैं जो कि यमन की मलकियत है। तो इस लिहाज से यमन की अहमियत बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वो इन तमाम जहाज़ों को कब्जा कर पा रहा है। अगर उसकी कोई पोजीशन दूसरी होती तो शायद वो इतना मौसर साबित ना होता, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस की वजह से वो सबसे ज़्यादा मौसर साबित हो रहा है। और आप इसराइली मीडिया का बयान देखिए कि किस तरह अमेरिका पीछे हट चुका है। अमेरिका जो कि पहले दिन कहता था कि इसराइल के लिए कोई रेड लाइन नहीं है, इनको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, आज वो सीज फायर का भी मुतालबा कर रहा है और आज वो कैटेगोरिकली पीछे हट चुका है। आप खुद इसराइली मीडिया का बयान बतौर प्रूफ देख लीजिए। वो कहते हैं कि फ्रॉम इसराइल पर्सपेक्टिव यमन इज ट्रूली अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट and Americans do not seem to be concerned with this matter as much as they should and they prepare not to fight। ये क्लियरली इसराइली मीडिया अब ये चीज सामने रख रहा है कि अमेरिकन को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि हमारे पर्सपेक्टिव से तो यमन हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है,
لیکن امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے اس کو, اور وہ لڑنے کا بالکل اس وقت وہ قائل نہیں ہے, اور اس کا کوئی ذہن ہمیں نہیں لگ رہا کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے یمن سے اور باقی جو حملہ کر رہے ہیں مالک ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں آئے گا. تو کلیئرلی خود اسرائیل یہ تسلیم کر رہا ہے کہ امریکہ کس طرح ان سے پیچھے ہٹ چکا ہے, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ انہیں تو کنسرن ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے میرے خیال سے, جو کہ اس پورے جنگ کا پانسا پلٹ سکتی ہے, کیونکہ پورا جو اسرائیل ٹکا ہوا ہے وہ آپ کے امریکہ پر ٹکا ہوا ہے. تو اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر اسرائیل کو کون بچائے گا؟ آج تک 75 سالوں میں اگر وہ کھڑا رہا ہے تو امریکہ کی بیس پر کھڑا رہا ہے. امریکہ نے آپ کا پورا مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز کر دیا تاکہ اسرائیل کے خلاف کوئی نہ کھڑا ہو سکے. یہاں پر صدام حسین سے لے کر کنگ سلمان سے لے کر معمر قذافی سے لے کر جو طاقتیں اکٹھی ہونا چاہ رہی تھی اسرائیل کے ساتھ, ایک ایک کو ختم کیا گیا. سارا اسرائیل کو اسی طرح سے تو بچایا گیا. یہ کوئی طاقتور نہیں تھا, یہ پہلے دن سے طاقتور نہیں تھا. جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں, پوری دنیا کے ذہنوں میں ہوا بنا ہوا تھا نا کہ اسرائیل کو بڑی چیز ہے, اور بھائی ان کے سامنے جو طاقتور تھے ان کو گرایا گیا, اور اس طرح ان کے سامنے کمزور حکمران لائے گئے, اور ان کمزوروں کے مقابلے میں وہ طاقتور تھا. ایکچولی وہ طاقتور نہیں تھا, اور یہ سارا بھانڈا اب پھوٹ پڑا ہے جو کہ مزاحمتی تحریک نے ان کو ناکو چنے چبوائے ہیں. تو امریکہ پوری طرح سے پیچھے ہٹ گیا, اور جیسا کہ بائیڈن کی جانب سے سیز فائر کی کال آ چکی ہے. آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیز فائر کا مطلب ہے اسرائیل کی شکست, اسرائیل کے بیانیے کی شکست, اور وہ اسرائیل کے خلاف ہوتی ہے وہ بات جو بھی سیز فائر کی بات کی جاتی ہے. اور اب خود بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں 49 ڈیز میں پہلی بار ان کی جانب سے کہا گیا. اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے ہیومینیٹیرین پاز ہونا چاہیے. سیز فائر کا تو بڑا ان پر پریشر ڈالا گیا. سیکیورٹی کونسل نے انہوں نے 2 دفعہ ویٹو کیا, جو رشیا اور چائنا نے کہا کہ سیز فائر کریں, لیکن انہوں نے سیز فائر نہیں کیا. آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے, اور یہ کوئی وہ انسانی ہمدردی یا فلسطین کی ہمدردی کے تحت نہیں کہہ رہے, بلکہ جو اس کی اپنی کرسی خطرے میں ہے, جو اس کے خلاف بغاوت ہو چکی ہے, اس کے لیے عوام میں نکلنا مشکل ہو گیا ہے. وہ کمپین نہیں کر پا رہا, وہاں پر جاتا ہے تو نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اصل مسئلہ ہے جس نے اس جنگ میں بڑا فرق ڈالا ہے. اب ذرا ویسٹ بینک کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک طرف غزہ میں وقفہ ہوا ہے 4 دنوں کا, لیکن وہی لڑائی اب بڑے پیمانے پر ویسٹ بینک میں شفٹ ہو گئی. حالانکہ پہلے دن سے ہی 7 اکتوبر سے لے کر اب تک وہاں پر ہلکی پھلکی جھڑپیں جاری تھیں, اور وہ سارا جو حملے کیے جا رہے تھے وہ اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے تھے. یہ ریڈ کرتے تھے, وہاں سے انہوں نے سینکڑوں بلکہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا, 200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا, سینکڑوں لوگوں کو زخمی کر دیا, ان کے گھر چھین لیے, ان کی زمینیں چھین لیں. دنیا کا سب سے جو بہتر اولیو آئل ہے وہ ویسٹ بینک میں پروڈیوس ہوتا ہے, تو ان کی زمینیں وہ چھین رہے تھے. تو پھر لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کیے. یہ ساری صورتحال دیکھ کر جب ان کی ماؤں کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے اسرائیلی فوجی, جب ان کی عورتوں کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے, تو پھر فلسطینیوں نے کہا کہ اب بس, اب ہم مزید خاموش نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے ہتھیار اٹھانے شروع کیے اور ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. تو روزانہ کی بنیاد پر اب اس مسلح جدوجہد کے نتیجے میں درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں. کبھی ان کی چیک پوسٹوں پر حملہ ہو رہا ہے, کبھی ان کی جو گاڑیاں ریڈ کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں وہاں پر ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا کر حملہ کیا جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور بڑی لڑائی اس وقت چھڑ چکی ہے. جینن جو سٹی ہے اس میں سب سے زیادہ لڑائی جاری ہے, اور اسرائیل کی جانب سے یہاں ہاسپٹلز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. جینن جو ہاسپٹل ہے, یعنی اس سٹی کا اسی کے نام سے جو ہاسپٹل ہے, سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اس پر بمباری کی گئی ہے اور اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین ان کی چھیننے کا عمل ہے یا ان کے گھر گرانے کا عمل ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے تیز کر دیا, لیکن ان کو بڑی مزاحمت ہو رہی ہے. ان کے بلڈوزرز آ رہے ہیں بڑی تعداد میں جو کہ گھر گرا رہے ہیں, اور جو ہے ان کی گلیاں وہ توڑ رہے ہیں. اب گلیاں توڑنے کا مطلب ان کا فرش اکھاڑنے کا, گلیوں میں جو پکے روڈ ہیں ان کو اکھاڑنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ان کی گلیاں اس طرح سے اکھاڑی جا رہی ہیں, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, لیکن دن بدن یہ مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ ان کا ظلم دیکھیے کہ وہاں پر گریو یارڈز یعنی قبرستان کو نہیں وہ چھوڑ رہے, قبروں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر یہ اپنے سیٹلر بسا سکیں. اور ایک بڑی دردناک ویڈیو سامنے آئی ہے جب ایک طرف بلڈوزرز پہنچ چکے ہیں اور ایک والدہ اپنے بیٹے کی قبر کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے کہ میں ان کو اپنے بیٹے کی قبر نہیں مٹانے دوں گی. یعنی اتنا کوئی ظلم آپ نے دیکھا ہے دنیا میں؟ اور بھائی قبروں کو نہیں بخش رہے, وہ ان جو پیرنٹس کی جو والدہ کی آخری نشانی ہے اس کے بیٹے کی قبر, اس کو بھی نہیں بخشا جا رہا. اب وہ بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی قبروں پر جا سکیں. اپنے بچے تو انہوں نے قربان کر دیا, قبریں بھی محفوظ نہیں ہیں, تو وہ اپنے بیٹے کی قبر سے لپٹ رہی ہے کہ میں ان کو یہ قبر نہیں مٹانے دوں گی. تو یہ ظلم اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے
اور اسی لیے لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے غزہ میں ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، ویسٹ بینک میں بھی ان کا حشر یہی ہونے والا ہے، جس طرح سے وہاں پر مزاحمت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اب ذرا نتن یاہو کی بات کر لیتے ہیں۔ نتن یاہو کے خلاف بغاوت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اب عوام کی جو بغاوت ہے وہ پیک پر پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ کی بغاوت، ان کا میڈیا باغی ہو گیا، امریکہ سے ان کے ریزگنیشن کا مطالبہ آیا، امریکی میڈیا نے اس کو تنقید کیا۔ اب جو عوامی بغاوت ہے، جو سب سے بڑی بغاوت ہوتی ہے، وہ پیک پر پہنچ چکی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، اور وہاں پر مطالبہ کیا گیا کہ اس کو فی الفور جو ہے وہ فارغ کیا جائے، وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ ہمارے جو پیارے ہیں ان کو بھی نہیں چھڑوا رہا وہاں سے، اور جنگ جاری رکھے ہوئے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے، اور ہمارا وجود جو ہے، پورے اسرائیل کا وجود اس نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور چاہے فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہوں یا فورن منسٹر ہوں، سب کہہ چکے ہیں کہ یہ خود اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے محاصرہ کیا ہے، اور اب ان کا سٹ ان یعنی دھرنا دینے کا پلان ہے کہ جب تک اس کو یہاں سے فارغ نہیں کیا جاتا تب تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ تو 1 لاکھ آپ سوچیے کتنی بڑی تعداد ہوتے ہیں۔ 1 لاکھ لوگوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تو اب صورتحال انٹرنلی بہت ڈی سٹیبلائز ہو چکی ہے اسرائیل میں۔ حالانکہ نتن یاہو کا یہ پریزنر ایکسچینج ڈیل لینے کا واحد مقصد یہ تھا کہ جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہے اس کو کم کیا جائے، لوگوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے، لوگوں کا پریشر کم کیا جائے، اور وہ اس سے بھی زیادہ پریشر اب اس پر بڑھ گیا ہے، اور لاکھ سے زیادہ لوگ اس کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ تو میرے حساب سے یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر خود اسرائیل اندر سے ڈسٹیبلائز ہو جائے گا، جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، تو پھر جنگ میں واضح بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کل رات جو ہم چند منٹ دور تھے ایک بہت بڑی جنگ کے، اور پھر اس کو کس طرح سے ٹھنڈا کیا گیا، امریکی صدر نے امیر قطر کو کس طرح سے کال کی، یہ اس کی بڑی دلچسپ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور پھر جو قیدی رہا ہوئے ہیں وہ کہانی تو ضرور آپ تک پہنچانا لازمی، جو خواتین وہاں سے رہا ہو کر آ رہی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، اور وہ بہت کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا، آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ لیکن کل رات ناظرین یہ ہوا کہ اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ وہ ایک تو 8 ٹرک اندر نہیں آنے دے رہا تھا، دوسرا جو ان کو لسٹ دی گئی تھی مثال کے جس میں عزرا جبیل جو کہ بڑا ہیروئک کریکٹر بن چکی ہیں فلسطین کی مزاحمت میں، اس کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو بہت ساری خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، پھر یہ فائرنگ کر رہے تھے نہتے فلسطینیوں پر۔ تو مزاحمتی تحریک نے کہا کہ ہم آپ کے قیدی اب نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ جو اسرائیلی جہاز ہیں انہوں نے اڑان بھرنے کے وہ قریب تھے اور دوبارہ سے حملہ کرنے جا رہے تھے، اور اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان آیا کہ دس از یور لاسٹ چانس، کہ اگر ابھی ہمارے قیدی ریلیز نہیں کیے جاتے تو پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ حالانکہ جو خلاف ورزی کی گئی تھی وہ خود اسرائیل نے کی تھی، مزاحمتی تحریک نے تو نہیں کی تھی، لیکن اتنے حالات کشیدہ ہو گئے کہ ایران کا بیان سامنے آ گیا۔ ایران نے کہا کہ اگر ابھی اسرائیل حملہ کرتا ہے غزہ پر دوبارہ تو ہم فل فور ڈائریکٹلی اسرائیل کو نشانہ بنائیں گے، اس کی بندرگاہیں، اس کا ایئرپورٹ اڑا کے رکھ دیں گے، اور باقاعدہ ہم جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کل پہلی بار ایران کا بیان سامنے آیا کہ یعنی کسی پراکسی کے تھرو نہیں، حزب اللہ یمن ان کے تھرو نہیں، خود ایران بطور ریاست حملہ کرنے والی تھی، اور ایرانی صدر کا یہ بیان آیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل تھوڑا سا پیچھے ہٹا کہ یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے، اگر ایران نے حملہ کر دیا تو پھر تو سمجھو کہ کام ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو ایجپشین جنرلز ہیں، ہائی آفیشلز ہیں، وہ فل فور رفح بارڈر پر پہنچے، انہوں نے مزاحمتی تحریک کے ساتھ معاملات طے کیے، اور پھر جو ہے پریزنرز کو وہاں سے ریلیز کیا گیا، اور پھر اسرائیل نے جو فلسطینی پریزنر تھے ان کو رہا کیا، جس میں عزرا جبیل بھی تھی۔ یعنی کل رات ہم بالکل منٹس اوے تھے، اگر ان کے جہاز اڑان بھر لیتے اور جا کر حملہ کر دیتے، یہ چند منٹس کی گیم تھی، انہوں نے اڑان بھرنی تھی اور حملہ کرنے میں شاید 10 منٹ لگتے یا 15، تو پھر ایران نے تو حملہ کرنا تھا، اور یہ ایک علاقائی جنگ میں ہم بہت بڑی علاقائی جنگ میں چلے جاتے، تو بالکل ہم منٹس اوے تھے جن کو پھر مذاکرہ، اور پھر اسی دوران امریکی صدر نے کال کی امیر قطر کو کہ فوری طور پر معاملہ ٹھنڈا کریں، جنگ میں ایران کو شامل نہ ہونے دیں، یعنی اگر ایران جنگ میں شامل ہو گیا تو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں گے، اس معاملے کو فوری ٹھنڈا کیا جائے۔ تو امیر قطر نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جو امن معاہدہ ہے اس کی طرف وہ عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوئے۔ تو کل کے جو 1 گھنٹہ گزرا ہے وہ بہت ہی خطرناک 1 گھنٹہ تھا۔ اب ذرا میں آپ کو جو پریزنرز ریلیز ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بہت عام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بڑی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔
یہ 75 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ فلسطین میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں جبکہ اسرائیل میں ماتم ہو رہا ہے۔ جو خواتین وہاں سے رہا ہو کر آ رہی ہیں، جو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، یقین مانیے کہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ہم کیسے مسلم ہیں کہ یہ ہماری عورتیں 10 سالوں سے قید میں ہیں، 10 سالوں سے، اور بغیر کسی گناہ کے۔ ان کے گناہ صرف اتنے ہیں کہ یہ بغیر اجازت کے القدس میں چلی گئی تھی عبادت کرنے کے لیے، صرف یہ ان کے گناہ تھے، اور 10 سالوں سے یہ قید میں، اور اسرائیلی قید۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا درد وہاں پر دیتے ہوں گے، کتنا ظلم وہ وہاں پر کرتے ہوں گے۔ تو یہ بیچاریاں وہاں پر رہ کر آئی ہیں جو کہ عام خواتین تھیں، عام نہتی خواتین تھیں، ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے بڑے بڑے خواب تھے، کسی نے ایجوکیشن حاصل کرنی تھی، کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، کسی کے کوئی اور بڑے خواب تھے، لیکن ان کو اپنی جوانی کے انہوں نے جو ہیں وہ اتنے سال ان کی قید میں گزارے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ملاک، یہ آپ دیکھیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھیے، یہ 2015 میں یہ وداؤٹ چارج کے ان کو قید کیا گیا تھا، اور یہ 2015 سے وہاں پر قید تھی، اور ان کا خواب تھا کہ یہ ایجوکیشن حاصل کریں اور کوئی اپنے فلسطینیوں کے لیے کوئی فلاح کا کام کریں، لیکن ان کی جوانی کے اتنے اہم سال جو ہیں وہ قید میں گزر گئے۔ پھر عزرا جبیل جس کی سب سے زیادہ بات کی جا رہی تھی، یہ بھی 2015 میں اریسٹ ہوئی تھیں، اور ان کا چہرہ دیکھیے، یہ مطلب خوبصورت خاتون تھیں، لیکن یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا یہ جیل میں ہوا، اور ان کا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنے ظلم وہاں پر کیے ہو گئے۔ تو سب سے زیادہ اس پر اب جھگڑا چل رہا تھا، مزاحمتی تحریک کہہ رہی تھی کہ اس کو فی الفور رہا کیا جائے، جبکہ اسرائیل اس کو رہا نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اسی وجہ سے معاہدے میں وہ خلاف ورزی بھی ہوئی۔ لیکن اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ باقاعدہ طور پر رہا ہو چکی ہیں۔ یعنی ان خواتین نے یقین مانی امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کبھی یہ اپنے بچوں کے ساتھ جا کر ملیں گی، کبھی یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا کر ملیں گی، مطلب یہ تو امید اس طرح سے چھوڑ گئی تھی کہ اب ہم نے یہیں مر جانا ہے، ہماری کون رہائی کروائے گا، کون ہے؟ کیا سعودی عرب نے آ کر رہائی کروانی تھی؟ کس نے آنا تھا؟ کیا یو این نے آ کر ان کو رہا کروانا تھا؟ امید ہی نہیں تھی کہ یار ہماری کون سنتا ہے، انہیں تو ویسے بھی دنیا میں دہشت گرد کہا جا رہا تھا، تو کس نے ان کی سننی تھی؟ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ آج ان کی رہائی ہوئی ہے۔ اور پھر جو وہاں پر دردناک سٹوری سامنے آئی ہیں، یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا، خاص طور پر خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو کس طرح سے ہراس تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اس سے آگے بھی ان کے ساتھ بہت میزریبل وہاں پر سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جو فلسطینی قیدی تھے ان کو جیل میں انہوں نے مارنا شروع کر دیا، یعنی جان سے مارنا شروع کر دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 فلسطینی جو قیدی ہیں ان کو وہاں پر قتل کیا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کے جو فلسطینی قیدی وہاں پر تھے ان کا قتل عام وہاں پر جیلوں کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ یہ کل بہت دردناک بات سامنے آئی، حالانکہ آپ جو ان کے پریزنر تھے یعنی اسرائیلی جو کہ مزاحمتی تحریک نے رکھے ہوئے تھے، ان کی تصاویر دیکھیے، وہ بڑے خوش ہو کر بڑے اطمینان کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہوئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آگے جا کر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارا اچھا خیال رکھا گیا، ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا، اور کتنی خوشی کے ساتھ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو فلسطینی پریزنر ہیں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا ہے، یقین مانیے روح کانپ جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اب مزاحمتی تحریک کا اور فلسطین کا دنیا میں بڑا اچھا امپیکٹ جا رہا ہے۔ اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور معصوم کون ہے، کہ مزاحمتی تحریک کے حوالے سے یہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا نا کہ انہوں نے جو ہاسٹیجز ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک وہاں پر کر رہے ہوں گے، یہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ فلاں کریں گے، لیکن وہ بالکل صحیح سلامت حشاش بشاش خوش واپس آ رہے ہیں۔ تو اس چیز نے بڑا اچھا امپیکٹ ڈالا ہے۔ اور پھر آپ کل دیکھیے کہ جو 39 فلسطینی قیدی رہا ہوئے ہیں ان میں 33 بچے تھے، چھوٹے بچے تھے 33۔ تو اس چیز نے بھی اسرائیل کو دنیا میں بے نقاب کیا کہ یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسی ظالم اور گھٹیا ریاست ہے جو بچوں کو قید کرتی ہے، چھوٹے بچوں کو قید کیا ہوا ہے۔ وہ دہشت گرد ہیں، چھوٹے بچے 8 سال کا 10 سال کا، ان کو یہ قید کیا ہوا تھا، جن میں سے کل یعنی 39 میں سے 33 بچے تھے۔ تو یہ اس چیز نے بھی اسرائیل کو پوری طرح سے دنیا میں بے نقاب کر رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ ایک اور چیز دیکھیے کہ فلسطینی انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی کے سنائپر نے ایک شخص کو ہٹ کیا، اور پھر ان کے فوجی جو کھڑے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ اس کی ہیلپ کرو، اور جب ہم اس کی ہیلپ کرنے گئے تو ہم پر بھی گولیاں چلا دی۔ تو یہ ہے ان کی موریلٹی، یہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں۔ پھر ان کے سپوکس پرسن سے پوچھا گیا کہ وائی یو کل سویلینز، تو اس نے کہا کہ ہم ان سب کو قید نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا جواب تھا۔ ہٹلر تو بہت پیچھے رہ گیا بھائی، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، اب حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں کہتے، وہ کہتا ہے کہ
सिविलियंस को इसलिए मारते हैं कि हम उन्हें कैद नहीं कर सकते, इतने लाखों लोगों को हम कहां पर कैद में रखेंगे, तो इसलिए हम उनको मार देते हैं। तो ये नाजरीन अहम तरीन हकायक हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।